प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बड़ा ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि कुर्बानी का सीजन भी आ रहा है और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्रिश्चियंस को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं फादर सज्जाद के साथ। फादर सज्जाद जो है ये बड़े पढ़ी लिखी शख्सियत है और फेसबुक पे इनकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम तर यंगस्टर बहन और भाइयों का जो मुझे इनबॉक्स करते हैं और मुझे कॉल्स करते हैं। इस टॉपिक के लिए मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स आई और फादर सज्जाद के बारे में इसलिए वो कहते हैं कि इनको चूज़ करें मेज़बान के तौर पे, क्योंकि वो समझते हैं लोग के, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं तो इनकी बातों में इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत अथेंटिसिटी है। बिकॉज फादर जी जो है इन्होंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, मास्टर्स इन फिलॉसफी है, मास्टर्स इन थियोलॉजी है, बीएड है, एमएड है और इन्होंने एमफिल किया है और एमफिल के बाद पीएचडी कर रहे हैं, इनके थीसिस चल रहे हैं। तो इनके पास एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है और मजहबी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। फादर जी आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत से लोग बहुत कुछ सीखेंगे और यकीनी तौर पर आपकी विसासत से लोगों का खुदा का कलाम पहुंचे। फादर जी जल्दी से हमें ये बताएं कि आप हमारे जो फेसबुक व्यूवर्स हैं इनके इस टॉपिक से आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हुए? बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये खुशी है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि खुदा का कलाम हमारी कैसे राह बनी। फादर जी बताइए फिर आपके, क्योंकि कुर्बानी का सीज़न है, हम लोग जानवर भी खरीद रहे हैं और कुर्बानी आएगी भी और उस कुर्बानी में बहुत सारे लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते और वो फिर क्योंकि बहस छिड़ जाएगी सोशल मीडिया पे भी बेशुमार जो क्रिश्चियन लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, भाई बहनें हैं, वो ये बात कर रहे होंगे कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, कुछ कहेंगे जी नहीं खाना चाहिए। तो आपके मुताबिक कुर्बानी का गोश्त जो है वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बाइबल में क्या कहते हैं? बाइबल में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात की समझ आनी चाहिए कि खुदा का कलाम अंडरस्टैंड करना, खुदा के कलाम को जानना हर मसीही के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी है। और खुदा का कलाम हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15वें बाब में अगर आप जाएं तो उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जो चीज़ मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही इंसान को नापाक करती है। अब यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? अब हो सकता है कि आप ही मुझसे कहें कि इसका मतलब है हम किसी नापाक जानवर जैसे कोई मेंढक को खा लें या हम सांप को खा लें या किसी छिपकली खा लें, तो क्या ये चीज़ें भी आपको नापाक नहीं करती? तो यीशु मसीह यहाँ पे असल में ये नहीं बता रहे। यीशु मसीह कह रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो शरई लिहाज से पाक हैं और किसी भी वजह से, किसी ऐसी वजह से जो किसी रुवायत की सूरत में है या बुजुर्गों ने उसको ठहराया हुआ है या ईमानी लिहाज से उसमें कोई मैटर है, कोई मसला है, वो आपको नापाक नहीं कर सकती। अगर वो शरई लिहाज से पाक है तो वो आपको नापाक नहीं करेगी। नापाक आपको तब करेगी जब वो शरई लिहाज से नापाक होगी। देखिए फादर जी, अब हम अगर हम बाइबल में मुकद्दस में देखें तो बाइबल मुकद्दस में बड़ा क्लियरली लिखी है एक बात, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं पढ़ूँ उसे। पहला ग्रंथियों है 10 बाब है उसका और यहाँ पर लिखा है, अगर हम 18वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है कि क्या ज़बिया खाने वाले मज़बा के शरीक नहीं, बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुत का ज़बिया कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है या नहीं, बल्कि ये कि जो ज़बिया गुजरानते हैं वो शयातीन के लिए गुजरानते हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो, तुम खुदावंद का प्याला और शयातीन का प्याला दोनों पी नहीं सकते।
तुम खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद को गैर दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब मुफीद नहीं, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब फ़ायदा का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकान पे बिकता है वो खाओ और बिलहाज ज़मीर कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। ये फादर जी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो कसाबों की दुकान पे बिकता है ना वो आपने खाना, और जो कसाबों की दुकान पे मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि खुदा का कलाम तो ये कहता है कि आप अगर कोई ज़बीहा खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, तो आप उनके साथ शरीक हो जाते हैं। और जब आप उनके साथ शरीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो कुछ आपने खाया है वो आपको क्या करेगा? आलूदा करेगा। और आप चूंकि आलूदा हो जाएंगे तो आप क्यों कर ऐसी चीज़ खाएं? आप क्यों कर ऐसी कुर्बानी का गोश्त खाएं जिससे आप आलूदा हो जाए? तो इस बात को हम समझेंगे यीशु मसीह ने हमें क्या समझाया था। यीशु मसीह असल में दो ईमानों की बात कर रहे हैं, और ये जो दो ईमान है, एक कमजोर ईमान है और एक मजबूत ईमान है। एक रुवायती ईमान है और एक मसीह खुदावंद का ईमान है। यानी कि वो ईमान जो मसीह खुदावंद ने हमें दिया, जिसके मुताबिक शागिर्दों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। यीशु मसीह जब तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें वो कहते हैं सुनो और समझो, सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आकर आपको नापाक नहीं करती। मतलब क्या है कि अगर आप ईमानी लिहाज से उसको नहीं खाते, ईमानी लिहाज से, तो वो कभी भी आपको नापाक नहीं कर सकती। आपको पाक और नापाक चीजें हमेशा ईमानी लिहाज से ही करती हैं। यानी कि आप नापाक होते हैं या पाक होते हैं, ईमानी लिहाज से। खाने की वजह से नहीं हो रहे, ईमान की वजह से हो रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि किसकी वजह से हो रहे हैं? ईमान की वजह से हो रहे हैं। अगर रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल का पढ़ें तो उसने इस बात को बड़े अच्छे और वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है। ये है रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल का उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, कमजोर ईमान वाले को कबूल करो मगर शक व शुबा की बाबत बहस ना करो, क्योंकि एक मानता है कि हर एक चीज का खाना रवा है, मगर जो कमजोर है वो सिर्फ सात बात खाता है। वो जो खाता है उसे जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और वो जो नहीं खाता उस पर जो खाता है ऐब ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे कबूल कर लिया। देखिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि दो तरह के ईमान है, जिसके मतलब यीशु मसीह ने फरमाया एक मजबूत ईमान है और एक कमजोर ईमान है। जो कमजोर ईमान वाला है वो ईमानी लिहाज से सिर्फ 7 पात की हद तक, मतलब क्या है कि वो इस तरह का जो कुर्बानी का गोश्त है उसे नहीं खाता। इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरा ईमान इससे खराब होगा, मैं आलूदा हो जाऊंगा, मैं रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर आलूदा हो जाऊंगा। लेकिन जो मजबूत ईमान वाला है वो खाता है। ये देखें लिखा हुआ है, अब वो जो खाता है उससे जो नहीं खाता हकीर न जाने। वो जो खाता है हकीर कौन? जो नहीं खाता। जो खा रहा है वो क्या है? वो हकीर नहीं है, वो अफजल है। और लिखा हुआ है और जो नहीं खाता, जो नहीं खाता उस पर जो खाता है ऐब ना लगाए। इल्जाम कौन लगा सकता है? जो नहीं खाता। क्या आप क्यों खा रहे हैं? तो लिखा है वो उस पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसे कबूल कर लिया। किसको कबूल कर लिया? जो खा रहा है। क्यों कबूल कर लिया? क्योंकि वो मजबूत ईमान का मालिक, वो आलूदगी को और तरह से लेता है। अब फकीर फरीसी क्यों ये सुबसी से कहते हैं कि तेरे जो शागिर्द हैं वो खाना बगैर हाले क्यों खा रहे?
وہ ایمانی بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر یا آپ کی بہت خاص طور پر آپ کے ہاتھوں پر شبتا کی بدبو لگ جاتی ہے، شبتا کی بدبو، ایول اسپرٹ آف شبتا وہ لگ جاتی ہے، اور جب تک آپ پاک پانی سے اسے نہیں دھوتے، وضو نہیں کر لیتے ہیں، تب تک وہ پاک نہیں ہو پاتا، آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہو پاتے، اور آپ کے ہاتھ چونکہ پاک نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کی وہ جو بدبو جو آپ کے ہاتھ پر لگی ہے وہ کھانے پہ لگتی ہے، کھانے کے ذریعے آپ کی باڈی میں داخل ہوتی ہے، یوں آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے اندر جا کر آپ کو ناپاک کر دیتا ہے وہ کھانا۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپل ہاتھ اگر دھو لیتے ہیں اس وجہ سے کہ باہر سے کوئی مٹی وغیرہ نہ لگی ہو آپ کے ہاتھ کو یا کوئی اور چیز نہ لگی ہو، یہ نہیں آپ نے کہنا کہ ایمانی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم قربانی کے گوشت کی بات کرتے ہیں تو ایمانی لحاظ سے اسے قبول نہیں کرتے۔ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمانی لحاظ سے اس میں شریک ہو گئے، کہ آپ نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اس گوشت میں کسی کے گناہ شامل ہو سکتے ہیں، یہ ایمانی شامل ہے کہ میں یہ مانوں کہ یہ بکرا ہے، اس بکرے پہ کسی نے ہاتھ رکھے ہیں، ہاتھ رکھنے سے اس کے گناہ اس میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور اب میں اس کے گناہوں میں شامل ہو گیا ہوں اسے کھانے سے۔ تو یسوع مسیح وہی بات کر رہے ہیں کہ گناہوں میں شامل نہیں ہوا گیا، یعنی کہ ہاتھ دھوئے بغیر اس میں ہمارے بھائی جو ہے وہ ہاتھ تو رکھتے ہیں، ہاں ہمارے بھائی ہاتھ رکھتے ہیں، اور باقی بھی جو دوسری بھی غیر قومیں ہیں وہ بھی ہاتھ رکھ کے ہی قربانی دیتی ہیں، تو گناہ تو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا۔ کیسے ہوئے؟ اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے، ذرا غور کریں، یسوع مسیح نے جب قربانی دی، قربانی دینے کے بعد یسوع مسیح نے کہا تمام ہو، مطلب کہ آج کے بعد کوئی بھی بکرا، کوئی بھی چھترا یا کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، یعنی کہ وہ بکرا جو یہودی سالانہ قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے، کفارے کا بڑا اب ان کے گناہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ کفارے کا بڑا اب ایک ہی ہے، وہ یسوع مسیح ہے، انہوں نے گناہ اٹھا لیے۔ اور یوحنا کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو گناہ اٹھانے کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ اختیار انہوں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ آج کے بعد میری قربانی کے بعد کبھی بھی کوئی بکرا گناہ نہیں اٹھائے گا، اگر گناہ نہیں اٹھائے گا تو اس پر گناہ بھی لادے نہیں جا سکتے، اور اگر آپ یہ مان جائیں کہ اس پر گناہ لادے جا سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ والی شراکت سے پولس رسول ہمیں منع فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی شراکت نہیں رکھنی، کیونکہ نہ تو بت کوئی چیز ہے نہ ہی اس کی قربانی کوئی چیز ہے، یعنی کہ بت کا کوئی وجود نہیں، جو بت ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جب وہ بے وجود ہے تو جو بت کی قربانی ہے وہ بھی بے وجود ہے۔ تو ڈفرینس کیا ہے؟ جو میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گا؟ اگر مجھے کم بائبل کا نالج ہے، میں کام بن رہا ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی قربانی جو ہے وہ شیاطین کی قربانی ہے اور کون سی قربانی خدا کی قربانی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون سی قربانی بت کی قربانی ہے، کون سی قربانی شیاطین کی قربانی ہے، کون سی قربانی خدا کی قربانی ہے، خدا کے حضور قربانی ہے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خدا نے قربانی کے سلسلے کو مسیحوں کے لیے قربانی کے سلسلے کو کر دیا ختم۔ اب اگر کوئی قربانی دیتا ہے مسیحی تو وہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کا انکار کرتا ہے۔ اب ہم بکرا حلال کر سکتے ہیں شکر گزاری کے طور پر، لیکن قربانی کے طور پر نہیں۔ اب اگر کوئی گناہوں کی قربانی کے لیے نہیں کر سکتے، ویسے کر سکتے ہیں شکر گزاری۔ اگر کوئی گناہوں کی قربانی کے لیے کوئی اور یہودی جیسے ہیں، اگر جوز گناہوں کی قربانی کے لیے کوئی بکرا
قربان کرتے ہیں جیسے سالانہ وہ کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو اگر قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے گناہ اس میں ٹرانسفر ہوئے ہیں، کیونکہ گناہوں کا ٹرانسفر ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے، تو اگر ہم یہ مان جاتے ہیں کہ یہ گناہ ٹرانسفر ہوئے ہیں تو ہم مسیح کی قربانی کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ صرف مسیح ہی گناہ اٹھا سکتا ہے، اب کوئی بکرا گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس بات کو یسوع مسیح نے ختم کر دیا کہ تمام ہوا۔ اس کا مطلب ہے خدا کا بڑا جو جان کا گناہ اٹھا، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ گناہ اٹھا ہی نہیں سکتا تو ہم گناہوں میں شامل کیسے ہوئے؟ تو آپ کے مطابق جو ہمارے مسلم بھائی ہیں یا یہودی ہیں یا اور دوسری جو قومیں ہیں جو وہ قربانی دیتی ہیں، وہ قربانی جو ہے وہ گناہوں کی قربانی نہیں ہے، وہ شکر گزاری کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ ہم اس قربانی کو شکر گزاری کی قربانی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، یادگاری کی قربانی کے طور پر تو ابراہیم کی لے یاد سکتے ہے۔ ہیں، حضرت ابراہیم کی قربانی، یعنی کہ انہوں نے جو بکرے کی قربانی چڑھائی اس کی یادگاری کی قربانی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، مگر سنت ابراہیمی، ہاں جی بالکل ایسے لے سکتے ہیں، لیکن ہم اسے گناہوں کی معافی کی قربانی کے طور پر نہیں لے سکتے ہیں کہ اس سے گناہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا اس سے گناہ معاف تو فادر جی جو شکر گزاری کی قربانی ہے وہ کوئی بھی گزرانے تو وہ ہم اسے ہی کھا سکتے ہیں۔ جی بس یہ بتائیں کہاں سے بائبل میں سے ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی بھی قربانی جو شکر گزاری کی ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ یہ تو یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا نا، یہ یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دیا، آپ نے ابھی دیکھا، میں نے آپ کو جب متی رسول کی معرفت انجیل بتائی اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی چیز جو باہر سے اندر آتی ہے وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتی ہے، یعنی کہ ایمانی مسئلہ نہ، لیکن فادر جی یہاں پر مسئلہ یہ ہے ایمانی کہ مسئلہ، کچھ بھائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور یہ نہیں کھانا چاہیے، اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 13 آیت ہے میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ پھر کچھ بھائی تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے نا، تو ہم نے ان کو ناراض بھی نہیں کرنا، کیونکہ پولس رسول جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو میں اب تک کبھی وہ گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، کیونکہ میرے بھائی جو ہیں کچھ فیس بک پہ ابھی بچھاڑ ہو جانی ہے قربانی میں آپ کو ٹیگ بھی کرتا ہوں ہمیشہ، اور میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں گا، میرے پاس کویشچنس بھی ہیں، بہت سارے بہن بھائیوں نے مجھے ان باکس بھی کیا ہے، تو وہ تو نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں کھانا چاہیے، اب میں کہتا ہوں کہ جی کھا لو، آپ کہیں جی کھا لیں گے یا کچھ اور ہمارے جیسے بھائی کہ جی کھائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو جن کے لیے میں ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہوں، تو پولس رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو پتہ کبھی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، تو آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ویری گڈ۔ اب یہاں پہ پولس رسول ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا تاکہ میں ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں، میں کیا کروں گا، میں ان کے ایمان کو پہلے مضبوط کروں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہا یہی بات جیسے رومیو 14 باب میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو نہیں کھاتا اس پر جو کھاتا ہے عیب نہ لگے کیونکہ خدا نے اسے قبول کر لیا، تو پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں کمزور ایمان والے کو، یہ دیکھیں پہلی آیت، کمزور ایمان والے کو قبول کرو مگر شک و شبہ کی بابت بحث نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ان سے نہیں بات کریں، آپ انہیں نہیں کہے کہ آپ کھائیں، آپ انہیں نہیں کہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہ کریں، آپ ان کے ایمان کو پہلے مضبوط کریں۔ آپ کیا کریں؟ ان کے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ وہ کمزور ایمان والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمانی لحاظ سے میں آلودہ ہو جاؤں گا، وہ اس قربانی کو یہ سوچ کر کھاتے ہیں یا یہ سوچ کر اس سے منع ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر گناہ شامل ہے، اس کو کھانے سے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، میں اس پیالے میں سے پیوں گا، وہ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، وہ شراکت داری جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، وہ شراکت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، وہ شریک ہو رہے ہیں، وہ ایمانی لحاظ سے چونکہ شریک ہو رہے ہیں تو میں انہیں پہلے مضبوط کروں گا، میں نہیں کھاؤں گا، میں انہیں پہلے کیا کروں گا، میں انہیں پہلے کروں گا مضبوط، جب وہ مضبوط ایمان کے مالک ہو جائیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی کھانا کھا سکوں گا، کیونکہ ان کا پہلے ایمان مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان مضبوط کیے بغیر کسی کو کہتے ہیں یا کسی کے سامنے، جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بت کھانے میں کھانا کھانے دیکھیں ہیں اور وہ کمزور ایمان والا ہو تو کیا
اس کا ایمان نہ خراب ہو جائے گا؟ اور کیا وہ بتوں کی قربانیوں کے متعلق دلیر نہ ہو جائے گا؟ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ تو ایمانی راستے سے قبول کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پہلے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، انہیں پہلے بتانا ہے کہ یہ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملا ہے، کھانے کا تعلق جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ ہے۔ روحانی اگر کھانا کھاتے ہیں، ایمانی لحاظ سے کھاتے ہیں، تو اس کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ایمانی دو طرح کا کھانا ہے، ایک ایمانی لحاظ سے کھانا، ایک جسمانی لحاظ سے کھانا۔ جسمانی لحاظ سے کھائیں گے تو جسم کی نیند پوری ہوگی، ایمانی لحاظ سے کھائیں گے، روحانی لحاظ سے کھائیں گے تو روح کی نیند پوری ہوگی۔ جیسے کہ ہم مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لیتے ہیں، مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لیتے ہیں، کھاتے کہاں سے؟ منہ سے، کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں، لیکن وہ ایز اے خوراک نہیں لیا جاتا، جسمانی خوراک۔ کون سی خوراک لیا جاتا ہے؟ روحانی خوراک، وہ ہماری روح کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کھانے کا طریقے کا تو سیم ہے، لیکن مضبوط کون ہو رہا ہے؟ روح، کیونکہ اسے ہم نے کھایا کیسے؟ ایمانی لحاظ سے۔ اسے ہم نے کھایا کیسے؟ روحانی لحاظ سے۔ جب آپ کو گوشت کو ایمانی لحاظ سے کھاتے ہیں، روحانی لحاظ سے کھاتے ہیں، تو اگر وہ شیاطین کی قربانی ہے، اگر وہ کسی بت کے آگے گزرانی کی قربانی ہے، تو وہ آپ کی روح کو کیا کر دے گا؟ آلودہ، کیونکہ آپ نے ایمانی لحاظ سے کھایا ہے۔ اگر آپ نے اس کو جسمانی طور پہ کھایا ہے تو وہ آپ کی روح کو آلودہ نہیں کرے گا۔ اب پولس رسول ایمان کو اتنا زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمزور ایمان والے نہ ہوں جو ایمانی لحاظ سے کھاتے ہیں، ہم مضبوط ایمان والے ہوں جو ایمانی لحاظ سے اس کو نہیں کھاتے بلکہ کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ فادر جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک قربانی کا گوشت ہے یا کسی نے قربانی کرانی ہے تو میری سوچ سے وہ بدل جائے گی کہ وہ نہیں ہوگی؟ میں اگر سوچتا ہوں کہ یار یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ قربانی کو اگر سوچ سے تو نہیں کوئی چیز ہے۔ اب دیکھیں، آپ اسے قربانی کا گوشت سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ قربانی کا گوشت گناہوں کی قربانی کے طور پر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آپ کیسے مان جائیں گے کہ اس کے اندر گناہ شامل ہو گئے ہیں؟ یا اس بکرے نے جو قربان ہوا ہے اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر کسی کے گناہ شامل ہو گئے ہیں؟ گناہ اٹھانے کا اختیار ہی اس کسی کے پاس ہے، تو بکرے میں گناہ کیسے ٹرانسفر؟ کیا پھر یہ دیکھیں، اگر میں 11واں باب پڑھوں، گرنتھیوں پہلا گرنتھیوں 11واں باب پڑھوں اور اس کی 23 آیات، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالہ میں سے پیے تو وہ خداوند کے لیے بدن اور خون کا گناہگار ٹھہرے گا۔ بس آدمی جو اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو نالائق طور پر کھاتا اور پیتا ہے وہ اس بدن کی تمیز نہ کر کے اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے۔ فادر جی دیکھیں، یہ جو قربانی ہے خدا یسوع مسیح نے، تو اس نے تو کہا ہے کہ جو قربانی ہے نا وہ صرف وہی ہے اور اس کی یادگاری میں ہی آپ نے یہ ساری چیز کرنی ہے۔ اگر آپ کسی اور قربانی، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ گناہوں کی ہے چاہے وہ یادگاری کی ہے، تو جب ہم وہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں یا قربانی کی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو کیا ہم اس قربانی کا انکار نہیں کر دیتے؟ وہی بات میں آپ کو یعنی کہ ناظرین کو بھی آپ کی وساست سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب اپنے بدن کی قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے، اور اس میں سے آپ نے جب کھانا یا پینا ہے اور میری موت کی یادگاری کو جب آپ نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، تو آپ کے لیے یہ روحانی خوراک ہے، آپ کے لیے یہ روحانی خوراک ہے جو آپ کی روح کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی۔
اگر آپ کوئی اور قربانی کرتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ یہ قبول ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی اور قربانی گناہوں کی معافی کے لیے ہو سکتی ہے، یا روحانی ترقی کے لیے ہو سکتی ہے، یا روحانی مضبوطی کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو جب کوئی اور قربانی روحانی مضبوطی کے لیے ہو نہیں سکتی تو آپ روحانی طور پر اس میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ کیسے قبول کریں گے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے قربانی ہے؟ یہ شراکت ہے نا روحانی طور پر۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر شراکت نہیں ہو سکتی ہے، روحانی طور پر قبولیت نہیں ہو سکتی ہے، روحانی طور پر مانا نہیں جا سکتا، جسمانی طور پر ایز اے میٹ مانا جا سکتا ہے، گوشت کے طور پر نہیں جا وہ سکتا۔ جو کسابوں کی دکان پہ ہے، اگر جب وہ اویلیبل ہے یا تو ملتا نہ ہو تو میں وہ تو کھا سکتا ہوں، وہ کھانا بھی چاہیے، پولیس کو بھی کہتے ہیں، تو پھر میں اگر یہ نہ کھاؤں تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ یا تو کھاؤ۔ یس بالکل صحیح ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ایمان بنائیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ 30 گنا 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پل کے ملے، ٹھیک ہے؟ خدا چاہتا ہے ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط، ہم بہت مضبوط ایمان بنائیں، ہمارے کھانے سے ہماری روح آلودہ نہ ہوتی، ہم اتنے زیادہ مضبوط ایمان کے مالک ہوں کہ کھانے پینے سے ہماری روح آلودہ نہ ہوتی، ہم اتنے کمزور ایمان والے نہ ہوں کہ کھانے پینے سے، یعنی کہ وہ چیزیں جو شرعی طور پر پاک ہیں کسی ایمانی وجہ سے وہ ہمیں آلودہ دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ ہمیں ایمانی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے آلودہ نہ کر سکے۔ ہم اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہیں، مضبوط ایمان خدا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کیوں کمزور ایمان کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں کمزور ایمانوں میں شامل ہوں گے؟ آپ کیوں اپنے ایمان کو اتنا کمزور کریں گے کہ جی آپ نے کچھ کھایا ہے اور آپ آلودہ ہو گئے، جبکہ یسوع مسیح کہتے ہیں باہر سے کوئی چیز آ کے آپ کو آلودہ نہیں کر سکتی۔ تو میں تو ویسے ایمان والے لوگ چاہتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح بھی یہی چاہتے ہیں اور پولس رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایماندار مضبوط ایمان کے مالک ہوں، ایسے کھوکھلے ایمان کے مالک نہ ہوں، ایسے کمزور ایمان کے مالک نہ ہوں جن کا ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آلودہ ہوتا ہو، جن کا ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں سے So کمزور do you ہوتا think ہو۔ کہ قربانی کا گوشت کھانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ ہمارا ایمان ایسے مضبوط ہوگا کہ ہم اس بات کو مانیں گے کہ مسیح کی قربانی کے علاوہ، مسیح کی قربانی کے علاوہ کوئی گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گوشت میں نے کھایا ہے یہ میری ایمانی کمزوری کا سبب نہیں بن سکتا، یہ مجھے کسی بھی طور پر کمزور نہیں کر شکر سکتا۔ گزاری کی قربانی، یہ شکر گزاری کی قربانی، یعنی کہ اس سے میں آلودہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، کسی صورت میں بھی۔ تو جب میں یہ سوچوں گا کہ میں آلودہ نہیں ہو سکتا ہوں تو میں ایک مضبوط ایمان کا مالک ہوں۔ تو اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں آلودہ ہو گیا تو میں کیا ہوں گا؟ کمزور ایمان کا مالک۔ کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں، ہم اس بات کو ذرا آپ کرنتیوں پہ ہی رہیں تو ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح سی لگتی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کمزوری ہے ہماری، جس کو ہم نے اپنی زندگی پہ وارد کر لیا ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو نہ سمجھیں اور خدا کی پاک نعمت کو ضائع کر دیں یا خدا کے بدن کا حصہ نہ ٹھہر سکیں، کیونکہ مضبوط ایمان ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کیوں بدنام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جب ہم شکر کر کے کھاتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے کسی بھی چیز کی پریشانی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے۔ ہم پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم شکر گزاری کر کے نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو کھاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے جب ہم اس پر دعا کرتے ہیں۔ لیکن فادر جی جب ہم خدا یسوع مسیح کی یادگیری میں قربانی، اس کی قربانی میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس کی یادگیری کے لیے قربانی جو گزرانتے ہیں، جو پاک شاکر کی قربانی ہے، تو ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔
ذبیحہ کھانے والے مذبح کے شریک نہیں؟ جی بالکل، یہ روحانی لحاظ ہے۔ ہم جب یسوع مسیح کی قربانی یعنی کہ پاک یوکرسٹ کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو ہم روحانی لحاظ سے اس کا ایمانی لحاظ سے کہ جسمانی لحاظ سے وہ روحانی لحاظ سے ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی جو جسمانی ہے نا، اس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ذبیحہ کھانے والے مذبح کے شریک نہیں؟ کیسے شریک ہوئے؟ جب ایمانی لحاظ سے کھا رہے، وہ ایمانی لحاظ سے کھا رہے ہیں۔ نہیں، آگے لکھا ہوا ہے کیا ذبیحہ کھانے والے مذبح کے شریک نہیں، پس کیا میں یہ کہتا ہوں کہ بت کا ذبیحہ کچھ چیز نہیں؟ ہاں، یہ دیکھیں، بس کیا میں کہتا ہوں کہ بت کا ذبیحہ کوئی چیز ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ پولس رسول اس بات کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ شریک ہونے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ اس کا ذبیحہ کوئی چیز ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایمانی لحاظ سے شریک نہ ہو، آپ ایمانی لحاظ سے شریک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ اب میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ اب جو کرنٹس کی کلیسیا ہے، انہیں یہ بت پرست لوگوں میں تھے، وہاں پہ قربانیاں کی جاتی تھی بتوں کے سامنے۔ اب یہ بت کو بھی کوئی چیز سمجھتے تھے، یہ جس کے سامنے قربانی گزارتے تھے اس کو کچھ سمجھ کر گزارتے تھے نا، یہ ہماری قربانی سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، ہمارا دیوتا کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ اب جو قربانی گزرانی جا رہی ہے ایمانی لحاظ سے گزارنی جا رہی ہے کہ ہمارا دیوتا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا اور ہمارے گناہوں کو اٹھا لے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہمارے جتنے بھی دکھ ہیں، ہماری جتنی بھی تنگیاں ہیں، ہماری جتنی بھی تکالیف ہیں، وہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ مٹ جائیں گی، کیونکہ یہ سب کچھ کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ تو اب اگر ہم اس ذبیحے کو یہ سوچ کر کھا رہے ہیں کہ واقعی یہ ذبیحہ اس بت نے قبول کر لیا، تو ہم اس میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ بت کو کچھ سمجھیں اگر، تو اس میں کیا ہو گیا؟ شریک ہو گئے۔ اگر بت کو کچھ سمجھا نہیں گیا تو پھر آپ شریک نہیں ہوئے۔ پولس رسول کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی چیز ہے، وہ نہیں ہے کوئی چیز، بت کوئی چیز نہیں۔ آپ نے اگر اس کو کچھ چیز سمجھ لیا تو ہی آپ شریک ہوئے۔ اگر آپ اسے کچھ نہیں سمجھتے تو جب وہ کچھ نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی پھر کچھ نہ ہوئی، تو پھر وہ قربانی رہی نہ۔ قربانی تب تک ہے جب تک آپ کا اس کے ساتھ ایمانی تعلق موجود ہے۔ جب آپ کا اس کے ساتھ ایمانی تعلق نہیں ہے تو وہ قصابوں کی دکان والی چیز ہے، وہ سمپل گوشت رہ جاتا ہے۔ قربانی کو کب پڑی؟ جب آپ نے اپنے ایمان کی نصوص سے قبول کر لیا کہ یار یہ قربانی کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ قربانی ہے اور اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے ہیں، تو مجھے کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کنسیڈر کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ جب اس بات کو لے ہی لیتے ہیں، اپنی زندگی میں رکھ ہی لیتے ہیں کہ یہ گناہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، مان لیا آپ نے نا، کہ جیسے وہ بتوں کی قربانی کے بارے سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے مان لیا، آپ نے قبول کر نہیں دیتی کہ یہ خدا مسیح کی جو قربانی ہے یہ قربانی جو ہے اس کے ایکول ہے، یہ دونوں قربانی ایکول ہے۔ تبھی تو مسئلہ ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ کھا لیں۔ جب آپ کھائیں گے تو آپ ایکول نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے تو ایکول۔ کیوں پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ایمان والا مضبوط ایمان والا؟ کیونکہ کمزور ایمان والا تو ایکول کر رہا ہے، وہ اس کو اس کے برابر بنا رہا ہے۔ تو برابر بنانا ہی تو مسئلہ ہے، وہ گناہ ہے برابر بنانا۔ جب آپ یسوع مسیح کی قربانی کے برابر اسے مانیں گے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ جب آپ نے اسے مسیح کی قربانی کے برابر مانا نہیں تو پھر تو آپ کے لیے مصیبت گوشت ہو گیا۔ تو ہمیں گناہوں کی قربانی جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے اس کے برابر نہیں لے کے آنا، بلکہ اسے قربانی سمجھے بے شک، لیکن اسے شکر گزاری کی قربانی جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑا زبردست ہے فادر جی، بہت ہی مزہ آیا، اور میں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ اس کا ہم سیکنڈ سیشن کریں اور تھرڈ سیشن کریں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کوشچنئر پر۔ اگر آپ مجھے ان باکس کرتے ہیں، کویشچن بھیجتے ہیں، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی، اس میں اور ایڈ آن کیا جا سکتا ہے، اس میں اور سیکھا جا سکتا ہے، تو آپ پلیز مجھے کال کیجئے، میرا نمبر فیس بک پر ہے، آپ پلیز مجھے ان باکس کیجئے، اور ہم وہی سارے سوال جو ہیں اپنے
सेकंड सेशन में फादर जी के साथ रख सकते हैं, इनसे और सीख सकते हैं। अदरवाइज इस कल्चर में रहना है, हमें उन जैसा बन के रहना चाहिए और उनके साथ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सारी चीज़ों में। हाँ, जो बुरे काम है, जो हमें लगता है कि यार बुरे काम है, वो अपने मज़हब का भी कोई बंदा करता तो आप उसके साथ शामिल ना हो। लेकिन बाकी जो चीज़ें जो जिसकी वजह से आपका ईमान ख़राब नहीं होता, या आप ये समझते हैं कि यार वो कुर्बानी खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी और इसमें फ़र्क रहता है आपके खाने से, तो फिर मेरे ख्याल में यू शुड गो विद दिस, और उसमें तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फिर भी आप सोचते हैं और आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है या कोई आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो बाइबल में है और ऐसी कोई वर्स है, तो आप ज़रूर मुझे भेजें, हम फादर जी के साथ शेयर करेंगे और फादर जी उसका ज़रूर जवाब देंगे। क्या फादर जी आप हमें दे सकेंगे उसका जी जवाब? ज़रूर, खुदा के फजल से ज़रूर। जो भी तो question भाइयों बहनों, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप जल्दी से मुझे इनबॉक्स करें, जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं, मुझे कॉल करें, ये दूसरे भाइयों बहनों के साथ शेयर करें, उन्हें भी ये दावत दें कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है, किसी भी किस्म की क्वेरी है जो समझते हैं कि वो उसका हल नहीं हुआ, उसका जवाब इस छोटे से सेशन में नहीं मिला, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, तो उसमें अपने आपके सारे जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब देंगे। तब तक अपने होस्ट इम्तियाज़ भट्टी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फादर जी, हम आपसे जल्द मिलेंगे सेकंड सेशन में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरे बहन भाई बहुत सारे सवाल भेजने वाले हैं और उनके जवाब हम लेने वाले हैं आपसे। थैंक यू।